अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की और आपकी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सेहत बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतियाब हो गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हुरूफ़ जार्रा का ज़माइर के साथ इस्तेमाल। ठीक है जी। और हमने पिछली वाली क्लास में यानी जितनी भी क्लासेस हमने पीछे पढ़ी उनमें हमने 4 हुरूफ़ जार्रा का ज़माइर के साथ इस्तेमाल कर लिया। अब जो बाकी 3 हुरूफ़ जार्रा रह जाते हैं उनका इस्तेमाल भी इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे भाइयों और बहनों ने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है और मैसेज में एक सवाल हमें आया है और वो सवाल जो है वो सूरतुल इखलास के अंदर है। और सूरतुल इखलास एक ऐसी सूरत है जो हर एक बच्चे की ज़ुबान पर होती है। सवाल को समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सवाल ये किया गया है कि जब हम सूरतुल इखलास की पहली और दूसरी आयत को मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है जी, हम देखते हैं कुल हुवल्लाहु अहदुन, दाल के ऊपर 2 पेश है जिसे हम तनवीन ज़म्मा कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अल्लाहु समद, तो अल्लाह का जो नाम है सबसे पहले यहाँ पर हमज़ा आ रहा है। तो सवाल ये किया गया है क्या हम यहाँ पर कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु समद पढ़ सकते हैं? वो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं? क्योंकि हमने कायदा पढ़ा है तजवीद सीरीज़ के अंदर, जब नून साकिन और तनवीन, ठीक है ना, 2 पेश 2 ज़ेर 2 ज़बर, जब नून साकिन और तनवीन के बाद हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ़ हल्की आ जाते हैं तो वहाँ पर हम इज़हार करते हैं। तो क्या हम यहाँ पर इज़हार कर सकते हैं कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु समद? ठीक है ना। तो इस बुनियाद पर उन्होंने कहा क्या हम यहाँ पर अहदुन अल्लाहु समद पढ़ सकते हैं? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि हमने सुना है कुछ लोग क्या करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहदु दाल के ऊपर पेश दे देते हैं और यहाँ पर नून ज़ेर लिख देते हैं और पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहदु निल्लाहु समद। तो किस हद तक ये सही है इसकी वजाहत कीजिए। ठीक है जी। ये 2 सवाल हमारे पास आए हैं तो इंशाल्लाह हम इसकी वजाहत करेंगे और आपको पूरा समझाएंगे। क्लास बिल्कुल आसान है और मुख्तसर है, पूरा ध्यान दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं सेकंड पेज पर और इसको समझ लेते हैं। तो इस सूरत को आपने जहन में रखना है। अब हम चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे पास सूरतुल इखलास की पहली और दूसरी आयत है। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ठीक है जी। अब इसको आपने समझना है। ठीक है जी। तो सवाल हमारे पास आया है क्या हम कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु समद पढ़ सकते हैं? तो इसका साफ साफ जवाब है आप ऐसे नहीं पढ़ सकते। कैसे? कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहु समद, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते। बात क्लियर होगी। दूसरा सवाल क्या किया गया है, क्या हम कुल हुवल्लाहु अहदु दाल के ऊपर पेश देकर निल्लाहु समद ऐसे पढ़ सकते हैं? तो हाँ, इसकी गुंजाइश है, हम ऐसे पढ़ सकते हैं। कैसे? कुल हुवल्लाहु अहदु निल्लाहु समद ऐसे पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं, इसकी वजह क्या है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए यहां की ओर सबसे पहले देख लीजिए आयत नंबर 1 को। हमारे पास अहदुन है। अगर हम इस अहदुन को अच्छे से लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा हमजा ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल नून पेश दुन, अहदुन। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर तो दाल के ऊपर 2 पेश है लेकिन हमने यहां पर दाल नून पेश दुन क्यों लिखा? क्या ऐसे लिखना सही है? तो आपको याद होना चाहिए कि तनवीन, ठीक है ना, तनवीन और नून साकिन, तनवीन और नून साकिन की जो आवाज़ होती है वो यकसां होती है। वो क्या होती है भाई? एक जैसी होती है। शक्लें मुख्तलिफ होती हैं लेकिन आवाज़ एक जैसी होती है। अगर हमने लिखना हो दाल 2 पेश दुन तो हम लिख सकते हैं दाल नून पेश दुन। ठीक है ना। देखिए शक्ल मुख्तलिफ है लेकिन आवाज़ सेम है। दाल 2 पेश दुन, दाल नून पेश दुन सेम है। अगर हमने लिखना हो दाल अलिफ 2 ज़बर दन तो हम लिख सकते हैं दाल नून ज़बर दन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने लिखना हो दाल 2 ज़ेर दिन तो हम लिख सकते हैं दाल नून ज़ेर दिन। ठीक है ना। तो ये देख लीजिए नून साकिन और तनवीन आवाज़ यकसा है, शक्लें मुख्तलिफ है। तो हमने यहाँ पर लिखा अहदुन दाल नून पेश दुन। बात क्लियर होगी। तो हमने यहाँ पर तनवीन को एक्सट्रैक्ट किया।
ہم نے تنوین کو ایکسٹریکٹ کیا. اگر تنوین کو ہم کھول کر لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ آئے گا. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. چلیے اس کو میں مٹا دیتا ہوں, اس کو اپنی کاپی پر آپ نوٹ کیجئے گا. تو ہمارے پاس احدن آ گیا. اب آئیے یہاں پر دوسری آیت میں اللہ کی طرف. اب اللہ جو ہے یہ ہمارا لغوی اعتبار سے, یہ ہمارا لغوی اعتبار سے اسم علم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اسم جلالہ ہے یہ لغوی اعتبار سے کیا ہے بھائی؟ اسم علم ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے متعلق اور بھی آرا ہے, اسے اسم جامد بھی کہا جاتا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ لیکن آپ نے یہاں پر اس پر فوکس کرنا ہے کہ لغوی اعتبار سے یہ جو اسم جلالہ ہے یہ اسم علم ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس اللہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس الہن. کیا ہے بھائی؟ الہن. یہ روٹ ورڈ ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا؟ یہ روٹ ورڈ ہے الہن. اور الہن کا جو معنی ہمارے پاس ہے وہ ہے حقیقی معبود. کیا ہے بھائی؟ حقیقی معبود. بات کلیئر ہوگی؟ اور یہ جو الہن ہے یہ آپ کا منصرف ہے. کیا ہے بھائی؟ منصرف. منصرف سمجھتے ہیں نا؟ یعنی جو منون ہو. منون کسے کہا جاتا ہے؟ جو تنوین والا ہو. یہ دیکھ لیجئے ہاں کے اوپر دو پیش ہے تو یہ منصرف ہے, یہ منون ہے. اچھا یہ بنایا کیسے گیا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. امید کرتا ہوں یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اس کو میں مٹا دیتا ہوں. یہ منصرف ہے. ٹھیک ہے جی. منون ہے, حقیقی معبود اس کا معنی ہے. بات کلیئر ہوگی؟ اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے, دیکھ لیجئے. اب یہ الہن جو ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بنایا کیسے گیا ہے؟ اس سے پہلے کیا کیا گیا ہے؟ الف لام لایا گیا ہے, یعنی لام تعریف کو لایا گیا ہے. تو جب الف لام اس پر داخل ہو گیا تو اب یہاں پر دو پیش نہیں رہیں گے, اب یہاں پر ایک ہی پیش رہے گا. کیوں؟ کیونکہ جب الف لام کسی پر داخل ہوتا ہے تو تنوین ایک حرکت رہ جاتی ہے, تو یہ بن گیا الہو ایک پیش کے ساتھ. کیوں؟ اس الف لام کی وجہ سے. بات کلیئر ہوگی؟ چلیے ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کام کیا کیا گیا ہے؟ اس لام اور اس لام کو آپس میں کیا کیا گیا ہے؟ مدغم کیا گیا ہے, مرج کیا گیا ہے. تو ہمارے پاس جو نکل کر آیا ہے وہ ہے اللہ. کیا ہے بھائی؟ اللہ. یہ ہمارے پاس نکل کر آیا ہے. اب آپ یہاں پر ایک اور چیز سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو الف لام ہے پہلے, یہ ہمارا الف ہے, یہ ہمارا لام ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو بیچ والا لام ہے اس پر تشدید کیوں آئی؟ حالانکہ یہاں پر تو ایک ہی لام ہے, یہاں پر ایک ہی لام ہے, تو تشدید یہاں پر کیوں آئی ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کو آخر پر سمجھا دوں گا. پہلے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. بات کلیئر ہوگی؟ تو ہمارا کیا تھا؟ یہ الہن تھا, الف لام اس پر داخل کر دیا, الہو ایک پیش کے ساتھ رہ گیا, دونوں لاموں کو ملا دیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا بھائی؟ اللہ آ گیا. اب یہ جو اللہ ہے اس میں جو آپ یہ پہلا والا حمزہ دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ وصلی ہے. کیا ہے بھائی؟ حمزہ وصلی ہے, یعنی یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے. اسی لیے ہم یہاں پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد نہیں پڑھ سکتے. ہم یہاں پر دن نہیں کر سکتے. کیوں؟ دن ہم تب کر سکتے تھے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حمزہ آ جاتا. اب آپ کہیں گے بھائی حمزہ تو آ رہا ہے لیکن یہ حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے, وصل کی صورت میں یہ گر جاتا ہے, یہ پڑھنے میں نہیں آتا. تو جب آپ یہاں پر کریں گے قل هو اللہ احد اللہ صمد تو یہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ یہ وصلی حمزہ ہے, یہ گر جاتا ہے, یہ پڑھنے میں نہیں آتا. تو اب یہاں پر یہ حمزہ وصلی ہے تو دن یہاں پر نہیں کیا جائے گا. لیکن دوسرا سوال کیا تھا؟ کیا ہم احد اللہ صمد کر سکتے ہیں؟ اس کی گنجائش ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے سمجھ لیا, الہن تھا, الف لام لگا دیا, دونوں لاموں کو مرج کر دیا, اللہ بنا. اب اللہ میں جو یہ پہلا والا حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے اور یہ لام تعریف ہے. ٹھیک ہے جی. بات کلیئر ہوگی؟ چلے اس کو میں مٹا دیتا ہوں, اب آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیجئے. اب احدن ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر میں اس اللہ کو اس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے, ہمارے پاس پہلے کیا ہے؟ حمزہ ہے. چلے حمزہ کو ایز اٹ از لکھ دیتے ہیں. اس کے بعد لام ہے, چلے لام کو بھی لکھ لیتے ہیں. اب لام شد کے ساتھ ہے تو ہم یہاں پر ایک لام ایسے لکھیں گے اور دوسرا لام ایسے لکھیں گے اور اس کے بعد ہا کے اوپر پیش لکھیں گے. تین لام یہاں پر ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہمارا الف لام ہے, ٹھیک ہے جی, اپنا الف لام لام تعریف, اور دو لام یہاں پر کیسے جمع ہو گئے؟ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں, میں یہاں پر پہلے لکھ لیتا ہوں اللہ. جب ہم اللہ کو پڑھتے ہیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں بھائی؟ ہم اس حمزہ کو اس بیچ والے لام سے ملاتے ہیں, اس والے لام کو نہیں پڑھتے, اس والے لام کو نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ لام جو ہے یہ آپ کا حروف شمسی میں سے ہے. کس میں سے ہے بھائی؟ حروف شمسی میں سے ہے.
اور حروف شمسی کا تلفظ کیسے کیا جاتا ہے؟ جب حروف شمسی کے حرف سے پہلے الف لام ہو تو الف جو ہوتا ہے یعنی وہ جو حمزہ ہوتا ہے اس کو براہ راست اس شمسی حرف سے ملایا جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو حروف شمسی کی کلاس میں پڑھایا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو دیکھ لیجئے گا. تو ہم پڑھتے ہیں اللہ, تو ہم اس حمزہ کو اس بیچ والے لام سے ملاتے ہیں, اس والے لام کو نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے نا. یہ پہلا طریقہ ہے. لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اگر میں سیم یہاں پر یہی لکھوں اللہ اللہ, لیکن اگر ہم اس اللہ کے نام سے پہلے کوئی اور حرف لائیں, اگر ہم یہاں پر لکھیں واو زبر تو یہ بن جائے گا واللہ, ٹھیک ہے نا. واو قسمی آپ نے پڑھا ہے پیچھے, تو اس واو کو ہم کہاں ملائیں گے بھائی؟ اس لام سے ملائیں گے. اب نہ یہاں پر حمزہ پڑھا گیا, اب نہ یہاں پر لام پڑھا گیا, بلکہ واو کو براہ راست اس لام سے ملایا گیا. اب اسی وجہ سے یہاں پر لام پر تشدید آ گئی. کیوں آ گئی؟ کیونکہ تاکہ ہم پچھلے والے حرف سے اس کو ملا سکے. اگر یہاں پر ہم لام کے اوپر شد نہ ڈالتے تو ہم اس کے ساتھ اس کو نہیں ملا سکتے تھے, ہم نہیں ملا سکتے تھے, ورنہ یہ بن جاتا ہمارا سمپل ولاہی, یہ ہمارا بن جاتا ولاہی, یہ واللہ نہیں بنتا, یہ بن جاتا ولاہی. کیونکہ اگر ہم خالی یہاں پر اس شد کو ہٹا دیتے, ہم خالی لام کھڑی زبر لکھ لیتے تو یہ بن جاتا ولاہی, یا بنتا الہی, یہ الہی بنتا, اللہ ہی نہیں, اللہ نہیں بنتا. بات کلیئر ہوگی؟ تو اسی وجہ سے لام جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے تو یہاں پر شد آ گئی. بات یاد نہ کلیئر ہوگی بھائی؟ چلے بھائی, یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں پر یہ شد کیوں آئی. اب آپ دیکھ لیجئے, اب یہ ال جو ہے اور یہ لام ہے. اب اس لام میں ایک تو اپنا ساکن ہے ہمارا, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو الف لام ہے ان دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا وصل کی صورت میں. کیوں؟ کیونکہ لام یہاں پر جب حروف شمسی میں سے لام آ گیا تو اب الف لام دونوں کا تلفظ نہیں ہوتا ہے جب ہم پیچھے سے ملائیں گے. اب یہاں پر یہ جو نون ساکن ہے اس پر سکون ہے, اور یہ جو لام ہے یہ بھی ساکن والا ہے. تو جب دو ساکن جمع ہو گئے تو یہاں پر کیا ہوا بھائی؟ اجتماع ساکنین ہو گیا, دو ساکن جمع ہو گئے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساکن جو ہوتا ہے وہ اپنے ما قبل متحرک کا محتاج ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو نون ساکن ہے اس کو ہم اگر پچھلے والے دال سے ملائیں گے تو یہ پڑھا جائے گا دن, پڑھا جائے گا. لیکن لام ساکن کو اگر پچھلے والے نون ساکن سے ملایا جائے گا تو یہ لام پڑھنے میں نہیں آئے گا. لام سے پہلے ضرور کوئی نہ کوئی متحرک ہونا چاہیے, اس کے نیچے زیر زبر یا کچھ ہونا چاہیے. تو اسی لیے عربی کے اندر قاعدہ کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ جب یہاں پر دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو ہم ایک چھوٹا سا نون لے آتے ہیں, وہ ہمارا ہوتا ہے نون قطنی, ایسے نون زیر والا. تو یہ بن جاتا ہے احد نلہ. تو ہم نے یہاں پر نون قطنی کو لایا تو اب ہم نے پڑھا نلہ, ٹھیک ہے نا. تو قل هو اللہ احد نلہ الصمد. بات کلیئر ہوگی؟ اگر میں یہاں پر اچھے سے لکھ لوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ قل هو اللہ احد, احد دال کے اوپر ایک پیش آئے گا, ٹھیک ہے جی, اور یہاں پر نون قطنی یعنی نون زیر کے ساتھ آ جائے گا, اور اپنا یہاں پر اللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بن جائے گا احد نلہ. تو اس نون کو ہم نے اس لام سے ملانا ہے تو یہاں پر یہ حمزہ بھی پڑھنے میں نہیں آئے گا اور یہ لام بھی پڑھنے میں نہیں آئے گا. براہ راست یہ نون زیر جو ہے اس لام کے ساتھ مل جائے گا تو یہ بن جائے گا قل هو اللہ احد نلہ الصمد. ٹھیک ہے جی, بات کلیئر ہوگی. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ وصل کریں گے, جب آپ دونوں آیتوں کو ملائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ الگ الگ پڑھیں گے تو آپ نے کیسے پڑھنا پڑے گا؟ قل هو اللہ احد. تو یہاں پر آپ نے دال کو سکون عارضی دے کر یہاں پر قلقلہ کرنا ہے اس کے اندر, اور یہاں پر اللہ, تو یہاں پر اللہ اس حمزہ کو پڑھنا ہے اور اس لام کو آپ نے پر پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے زبر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں پر بھی آپ نے اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر واو کے اوپر زبر آ رہا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد, یہ الگ الگ ہے, لیکن ملانے کی صورت میں قل هو اللہ احد نلہ الصمد. تو یہ نلہ کیوں آیا؟ میں نے ابھی جو وضاحت اس کی پیش کی اس کو آپ نے دیکھنا ہے, سمجھنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ اسم علم ہے, اسے اسم جامد بھی کہا جاتا ہے, اور مختلف قول ہے, ٹھیک ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے تمام صفاتی نام جو ہے وہ خود تجویز فرمائے ہیں. جیسا کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 کے اندر ہے, ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن
اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے نا، کہ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو گے سو اسی کے لیے ہیں سب اچھے نام، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اس حدیث نمبر 7392 یہ حدیث کا نمبر ہے، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے بے شمار نام ہیں، 99 نام ہیں، تو ان کو بھی یاد کر لیجئے، قرآن کے پہلے سٹارٹنگ میں لکھے ہوتے ہیں، ان کو یاد کیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی جنت نصیب کرے ان کو یاد کرنے کے بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو دل سے یاد کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس زبان پہ ہے تو بس دل سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بات کلیئر ہوگی۔ تو یہ ہمارا نون قطنی یہاں پر آ گیا۔ تو یہ سوال جن کے ذہن میں تھا کہ احد اللہ پڑھے یا احد اللہ پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہوا ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پوری کلاس جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا۔